बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में ये इस पर कुछ इज़हार ख्याल करना है कि फ़ौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह मिन्नत तरले के साथ मौजूदा हुकूमत की दरख्वास्त की थी कि वो तहरीक अदम एतमाद लाए और इस लानत और इस नहूसत से जान छुड़ाए। जो जब बरसर इक़्तिदार आया था 2018 में, तो तब भी मईशत की तबाही का रास्ता हमवार हुआ, और आज इसने सिर्फ 15 सीटें जीती हैं तो पाकिस्तान की मईशत फिर बर्बादी की तरफ चल पड़ी है। तो उस वक्त शहबाज शरीफ ने क्या कमज़ोरी दिखाई और जिसकी वजह से मुल्क को भी नुकसान हुआ और अब मुस्लिम लीग की साख भी ख़तरे में। यहाँ मैं ये वाज़े कर दूँ कि मुस्लिम लीग का वोट बैंक ख़तरे में नहीं है। मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक आज भी सबसे बड़ा वोट बैंक है, और ये जो हालिया ज़िमनी इंतखाबात हुए 20 सीटों पर, ये भी इस बात को साबित करते हैं कि मुस्लिम लीग का वोट बैंक बड़ा है, कम नहीं हुआ। इसलिए कि बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि वो भी तो बार बार यही दोहरा रहे हैं कि हमने सारा मुल्क फतह कर लिया है। 15 सीटें अपनी ही जीती हुई लेकर ये दिखा रहे हैं कि हमने सारा मुल्क फतह कर लिया है। तो हमें भी इस बात पर बार बार इंसिस्ट करना चाहिए कि जनाब, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने 20 सीटें थी जहां मुस्लिम लीग हारी थी और बहुत बुरी तरह हारी थी, और अब उन्हीं 20 में से मुस्लिम लीग 5 जीत गई है। तो मुस्लिम लीग की हार सिर्फ ये है कि जो अंदाज़ा इसने लगाया था कि हम अपनी इतने सीटें छीनेंगे, वो नहीं छीन सके, लेकिन उन्होंने 5 सीटें पीटीआई से निकाली है, पीटीआई से खींची हैं, छीनी हैं। आपको याद होगा जब पीटीआई की हुकूमत थी तो जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए थे मुस्लिम लीग जीती थी, और उनकी तादाद इन 15 सीटों से ज़्यादा बनती थी। उनमें कौमी असम्बली की सीटें भी थी और उनमें वो सीटें भी थी जो पीटीआई की थी। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो अलग अलग मौके पर जीती गई थी, ये इकट्ठी थी, और दूसरा ये है कि मौजूदा गिनती का ताल्लुक पंजाब हुकूमत से है जो मुस्लिम लीग को वापस मिली थी, अब और उसे वापस दोबारा छीन रही है। मैं बात कर रहा था कि इन्होंने क्या मिन्नत की थी। मुल्क बर्बाद हो रहा था, मामलात इनके कंट्रोल से निकल रहे थे, सूरत हाल मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रही थी। तो इस सूरत हाल में इन्होंने अपोजिशन से रब्ता किया, और वही बात की जो मैंने कल भी बताई थी कि हम गैर जानबदार रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, कोई किरदार अदा नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने बलबूते पर इमरान खान की हुकूमत को छुट्टी करो। ये इत्तेहादी उसके टूट जाएंगे जब हमारे खून नहीं जाएंगे। तो वही हुआ, खून नहीं आए, वो इत्तेहादी टूट गए। उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इतनी मजबूरी नहीं थी हुकूमत में आना, इन इदारों की मजबूरी थी, क्योंकि मामलात इनकी गिरफ्त से निकल रहे थे और पानी सर से ऊपर हो रहा था। ये उनकी मजबूरी थी। तो अगर उस वक्त शहबाज शरीफ में कोई अखलाकी जुर्रत होती तो वो ये कहता कि जनाब, हमारी क़यादत को पाकिस्तान आने दो। मुस्लिम लीग की क़यादत शहबाज शरीफ नहीं है, हमजा शहबाज भी नहीं है, ये दोनों अवामी सियासत के आदमी नहीं हैं। आपने अच्छी तरह नोट किया कि 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत रही, और अपोजिशन लीडरलेस थी। अपोजिशन का लीडर कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ साहब थे, पंजाब असम्बली में हमजा साहब थे। न कभी वो हमें अपोजिशन के शक्ल में नज़र आए, न कभी ये नज़र आएगी। वो तो शहबाज शरीफ तो असम्बली के इजलास में जाते भी नहीं थे, कभी कभी जाते थे, और जाते थे तो एक ठंडी मीठी तकरीर करके अपोजिशन का बेड़ा गर्क करके बाहर आ जाते थे। और यही सूरत हमजा की थी। ना वो उनको आवाम से कंसर्न रहा है, ना इनको रहा है। ये लीडर मुस्लिम लीग की लीडरशिप जो है वो नवाज़ शरीफ पर मुश्तमिल है, या नवाज़ शरीफ के बाद मरीम नवाज़ पर। तो इन दोनों के रास्ते में जो रोड़े थे, अब देखिए ये रोड़े क्या थे। रोड़े ये थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज़ शरीफ को एक तो ऐसे कानून के तहत नाअहल किया जो कानून की किसी किताब में, पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की किसी किताब में मौजूद ही नहीं था। उस गैर मौजूद कानून की रूह से नवाज़ शरीफ को उम्र भर के लिए नाअहल किया गया। ये झूठ बोला था साकिब निसार और खुसे ने कि जनाब, ये फ़लाँ ब्लैक डिक्शनरी में ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो पैसे वसूल ना किए गए हों वो भी असासा होते हैं। अच्छा, असासा हों भी तो कानून में ये कहीं नहीं लिखा गया कि जो असासा आपने गैर वसूल करदा असासा जो है वो कागजात में डिक्लेयर ना करना जुर्म है। बाद में इसी अदालत ने एक साहब को ये कहकर छूट दी कि असासे के डिक्लेरेशन में ह्यूमन एरर हो जाता है, लेकिन नवाज़ शरीफ के साथ एक कानून, फर्जी कानून बनाकर
اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو ساری عمر کے لیے نااہل کیا. پھر ایک جھوٹے کیس میں، اور جھوٹ کے انبار دیکھیے، مسلسل پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ 10 والیوم وہ گماشتہ جو تھا واجد ضیاء وہ برطانیہ سے لایا ہے، اور جو 10واں والیوم ہے اس میں تو ایسی خطرناک اطلاعات ہیں اور ایسے خطرناک ثبوت ہیں نواز شریف کرپشن کے کہ اگر وہ دکھا دیا جائے تو پاکستان کام کر رہ جائے گا اور پاکستانیوں کا اسے نظام سے اعتماد اٹھ کر رہ جائے گا. اس لیے اسے چھپانے کا فیصلہ کیا گیا. لیکن جب وہ والیوم 10 کھلا بعد میں کسی سزائیں سنانے کے بعد، تو پتہ چلا کہ اس میں گھاس پھوس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. تو ایک جھوٹے جعلی گھڑنت مقدمے میں نواز شریف کو سزا سنائی گئی، اور سزا کے فیصلے میں جو فیصلہ جاری کیا گیا اس میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ نواز شریف کو کس جرم میں سزا سنائی گئی ہے. جب یہ تحریک عدم اعتماد پر مان گئے تھے اور نواز شریف کو بھی منوا لیا تھا، نواز شریف نہیں مان رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ ان کے ڈراوے میں مت آؤ. ان کو ڈرایا گیا باقاعدہ کہ اگر تم نے عدم اعتماد کی تحریک نہ پیش کی تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. وہ الگ کہانی ہے. لیکن انہوں نے پھر زرداری نے، اور زرداری سے زیادہ شہباز شریف نے نواز شریف کو کنونس کیا، کیونکہ شہباز شریف کے سامنے فیوچر کا پلان نہیں تھا. وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ہم باپ بیٹا ایک مرتبہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن جائیں، تاکہ باقی عمر کے لیے ہمارے نام کے ساتھ یہ جو لاحقہ ہے ایک سرٹیفکیٹ ایکس پرائم منسٹر اور ایکس چیف منسٹر یہ لگ جائے. تو اس وقت یہ موقع تھا کہ جناب اگر آپ اتنے پریشان ہیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کی پریشانی دور کرتے ہیں، ہماری قیادت کو آنے دیجیے. یہ نہیں کیا. اسحاق ڈار کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، نواز شریف کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے. مریم پاکستان میں ہے لیکن ان کو لیڈرشپ کے لیے اجازت نہیں ہے. وہ قومی اسمبلی کے الیکشن نہیں لڑ سکتی. ان کی سزا ابھی تک کالعدم نہیں ہوئی، حالانکہ مقدمہ کی سماعت جو ہے مکمل ہو چکی ہے اور مریم نواز کی بریت دیوار پر لکھی ہے، لیکن فیصلہ ہولڈ کر دیا گیا، جس طرح الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ روک رکھی ہے. تو ناظرین، کل کی وکٹری اسپیچ میں عمران خان نے الیکشن کمیشنر کو جو بے نقص سنائی ہیں اور گالیاں دی ہیں، گالیاں سے مراد یہ ہے کہ جس طرح یہ کہا ہے کہ یہ بے ایمان ہے، متعصب ہے، تو ظاہر ہے لوگ اس پر حیران ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو قدم قدم پر عمران خان سے تعاون کیا، ساتھ دیا، اس کو یہ کیوں گالیاں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مکافات عمل ہے. الیکشن کمیشن نے ہمیشہ آؤٹ آف دی وے جا کر عمران خان کو سپورٹ کیا ہے. مثلا یہ 20 سیٹوں کا جو منحرف ارکان کو جو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا الیکشن کمیشن نے، اس کا آئینی قانونی جواز نہیں بنتا تھا. ان ارکان نے کہا کہ قانونی کارروائی ضروری ہے، قانونی کارروائی کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پہلے ریٹن ایکسپلینیشن کال ہم سے مانگی جاتی ہے اور ہمیں ہدایت دی جاتی ہے کہ آپ نے فلاں کو ووٹ دینا ہے، فلاں کو ووٹ نہیں دینا. وہ ہدایت نامہ ہمیں نہیں ملا. تو الیکشن کمیشنر نے کہا کہ نہیں ملا تو کوئی بات نہیں. پریس میں بات آ گئی تھی کہ ان کی پالیسی یہ ہے، یہی کافی ہے. اصولی طور پر ٹھیک ہے یہ بات، جب پریس میں بات آ گئی کہ عمران خان کی پالیسی پرویز الہی کو ووٹ دینی ہے کہ تو بات ٹھیک ہے. لیکن قانون اس طرح کی زبانی کلامی باتوں کو نہیں مانتا. قانون ریٹن ثبوت مانگتا ہے. اس قانون میں بھی یہی تھا کہ ان کو پہلے ایکسپلینیشن کال کی جاتی، لیکن وہ نہیں کی گئی. الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی سیٹ کر دیا، حالانکہ وہ ایک موقع دے سکتا تھا پارٹی قیادت کو کہ جناب آپ نے رسمی کارروائی، ضابطے کی کارروائی، کاغذی کارروائی پوری نہیں کی. ایک آدمی مر گیا ہے تو جب تک اس کی تدفین کا سرٹیفکیٹ نہ ملے اس کو مردہ ڈکلیئر نہیں کیا جاتا، اور اس کی وجہ سے اس کی جائیداد کی وراثت کی تقسیم کے مسئلے الجھ جاتے ہیں، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ وہ مر گیا. تو اسی طرح سے سارے قانون چلتے ہیں کہ ایک کاغذی کارروائی ضروری ہوتی ہے. وہ پی ٹی آئی کو ایک موقع دے سکتا تھا الیکشن کمیشن، اس نے نہیں دیا. پھر اس طرح پچھلے دنوں شہباز شریف بطور وزیر اعظم کراچی جانا چاہتے تھے تو الیکشن کمیشن نے انہیں جانے سے روک دیا. وہ نہیں گیا کیونکہ وہاں کوئی ایک سیٹ خالی ہوئی تھی. وہ سیٹ کے علاقے میں جا بھی نہیں رہے تھے. الیکشن کمیشن نے انہیں ناجائز طور پر روکا، جبکہ اس سے پہلے جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو کم سے کم 3 مرتبہ الیکشن کمیشن نے انہیں روکا کہ آپ فلاں فلاں علاقوں میں نہ جائیں، وہاں الیکشن کی کمپین نہ کریں، ترقیاتی منصوبوں کا اعلان نہ کریں، کیونکہ یہ سب قانون کے خلاف ہے. عمران خان نے الیکشن کمیشنر کا ہر حکم پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا اور الیکشن کمیشنر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے فارن فنڈنگ کا. فیصلہ محفوظ ہو گیا، سنا نہیں رہا، سنائے گا بھی نہیں.
کیوں نہیں سنا رہا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ الیکشن کمیشن ڈبل گیم کھیل رہا ہے، عمران خان سے گالیاں بھی کھا رہا ہے اور عمران خان کا ساتھ بھی دے رہا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں الیکشن کمیشنر نے تو فیصلہ لکھ لیا ہے لیکن اوپر سے دھمکی ہے، اوپر سے تھریٹ ہے کسی اور جگہ سے کہ یہ نہیں سنانا، تو پھر ایسی صورت میں الیکشن کمیشنر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، عوام کو آ کر بتا دینا چاہیے کہ میں نے تو فیصلہ لکھا تھا لیکن مجھے روک دیا گیا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ گالیاں کھا رہا ہے اور عمران خان کی فیور بھی کر رہا ہے۔ تو چلو اچھا ہے ایسے آدمی کو جتنی گالیاں پڑیں کم ہیں، کیونکہ جتنا گندا کردار الیکشن کمیشنر نے ادا کیا ہے عمران خان کو انڈیو فیور دے کر، ہر ایشو پر ہر موقع پر اس نے عمران خان کو انڈیو فیور دیا ہے۔ صرف ڈسکا کا الیکشن جو تھا اس نے ایک جائز فیصلہ کیا اور عمران خان اس بات کو ابھی تک معاف نہیں کر رہا۔ تو ناظرین، موجودہ صورتحال میں مسلم لیگ ووٹ بینک سے مسلح ہے، قیادت سے محروم ہے، اس کے پاس کوئی قیادت نہیں ہے۔ شہباز شریف تو یونین کونسل میں بھی اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا نہیں کر سکتے، وہ پورے ملک میں اپوزیشن کے لیڈر کا کیا کردار ادا کریں گے؟ فرض کیجیے اب اگلی حکومت عمران خان کی بنتی ہے، سپوز مفروضے کے طور پر بن جاتی ہے، تو اپوزیشن کی لیڈرشپ کس کے پاس ہوگی؟ اس کے منصوبوں کی مزاحمت کون کرے گا؟ جبکہ عمران خان 1000 گنا زیادہ فاشسٹ ہے ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 5000 افراد کو قتل کرنے کی کبھی بات نہیں کی، نہ سوچی۔ یہ 5000 افراد کی لسٹ لے کر بیٹھا ہوا ہے، یہ ہر مخالف کو گولی سے مروا دینا چاہتا ہے، اور اس نے گولیاں مروائی ہیں۔ کتنے صحافیوں کو گولیاں لگیں، کتنے صحافیوں کو اٹھایا گیا، کتنے صحافیوں کو بے روزگار کیا گیا، نوکریوں سے نکالا گیا، ہراساں کیا گیا، اور اب یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ سارے کام فوج کر رہی تھی۔ فوج نے کچھ اقدام کیے ہوں گے لیکن زیادہ تر عمران خان کی حکومت نے کیے۔ ٹی وی چینل عمران خان کی حکومت نے بند کروائے، ان کے پروگرام بند کرائے، ان کے اشتہارات بند کیے، ہر طرح سے دباؤ میں ڈالا۔ وزیر اطلاعات ان کا تھا وہ کر رہا تھا، پیمرا ان کے اندر تھا وہ کر رہا تھا۔ فوج کا کچھ معاملات میں ضرور کردار ہوگا لیکن 90% کارروائیاں صحافیوں کے خلاف عمران خان نے کی، اور اب جو آئے گا تو اب اس کے راستے میں نہ فوج رہے گی اور نہ اپوزیشن رہے گی۔ اپوزیشن اس لیے رہے گی کہ شہباز شریف تو یونین کونسل میں بھی اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ قومی اسمبلی میں انہوں نے 3.5 سال میں یہی ثابت کیا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہیں، وہ اپوزیشن لیڈرشپ نہیں کر سکتے، وہ تو ایک جلوس کی قیادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب نواز شریف صاحب لندن سے جیل جانے کے لیے لاہور آئے تھے تو ایک بڑا جلوس اگر وہاں ایئرپورٹ پر پہنچ جاتا تو ماحول بدل جاتا، لیکن شہباز شریف نے وہ جلوس ایئرپورٹ تک نہیں جانے دیا۔ اور جب نواز شریف نے ایک جلوس کارواں نکالا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، تو شہباز شریف نے، خواجہ آصف نے اور حنیف عباسی نے اس جلوس کو ناکام بنانے کے لیے مقتدر اداروں سے بڑھ کر کردار ادا کیا تھا۔ تو مسلم لیگ کے لیے خطرہ اس کے ووٹ بینک میں کمی کا بالکل نہیں ہے۔ مسلم لیگ کے لیے خطرہ ہے یہ اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا نہ کر سکنے والا شہباز شریف، جس نے مسلم لیگ کا وجود خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ مسلم لیگ خطرے میں نہیں ہے، یہ نکل آئے گی خطرے سے، لیکن اگر اس کی پارٹی کی جو باقی کمانڈ ہے وہ ہمت کرے اور نواز شریف کی واپسی کے لیے رستہ ہموار کرے، شہباز شریف صاحب یہ کام نہیں کریں گے۔ تو ناظرین، اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔